अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। गुज़िश्ता हफ्ते से अदालती और कानूनी माहिरीन मीडिया टॉक शोज़ में जो एक बहुत अहम मामला अदालतों के हवाले से, अदालती मामलात के हवाले से ज़ेर बहस रहा, वो गुज़िश्ता हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 2 रुकनी बेंच जिसकी सदारत जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा कर रहे थे, उसकी जानिब से अज़ खुद नोटिस था उस केस का जो कि उनकी अदालत में एक दरख्वास्त की सूरत में सहाफ़ियों को हरासा करने के हवाले से पेश किया गया था। जज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और की बेंच ने न सिर्फ ये कि उस नोटिस को कबूल करते हुए उसको अज़ खुद नोटिस में तब्दील किया था, इस हवाले से नोटिस भी जारी किए थे और ये भी इस बात की हिदायत जारी की थी कि ये केस जो है उन्हीं की अदालत में सामने रखा जाए। इसने एक तनाज़ी की कैफियत को जन्म लिया और इस हवाले से आज बहुत अहम फ़ैसला आया जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने न सिर्फ ये कि उन अहकामात को उस अज़ खुद नोटिस को कलअदम करार दे दिया, बल्कि आज एक अहम फ़ैसले में अज़ खुद नोटिस लिए जाने से मुतालिक उसूल भी वज़ा किए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने मुख्तसर फ़ैसले में कहा कि अज़ खुद नोटिस सिर्फ चीफ जस्टिस पाकिस्तान ले सकते हैं या फिर उनकी मंजूरी से लिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े कर दिया कि आइंदा हर बेंच अज़ खुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल करने के लिए पहले फ़ाइल चीफ जस्टिस को भिजवाएगा। किसी बेंच को अज़ खुद नोटिस लेने का इख्तियार नहीं होगा। बेंच सिर्फ चीफ जस्टिस को नोटिस लेने की सिफारिश कर सकता है। कोई भी बेंच अज़ खुद किसी को ना नोटिस जारी कर सकता है और ना ही रिपोर्ट तलब कर सकता है। ये तो तमाम मामलात हैं जो कि सामने आए थे जब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने ये तमाम चीज़ें जिसको कि आज पाबंद किया गया है उनका इस्तेमाल किया था। आज सुप्रीम कोर्ट में कायम मुकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अतर बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने अज़ खुद नोटिस लेने के तरीक़ेकार से मुताल्लिक़ मुख्तसर फ़ैसले में जस्टिस फ़ाइज़ ईसा अज़ खुद नोटिस को भी कलअदम करार देते हुए उसके 2 रुकनी बेंच की जानिब से 20 अगस्त को हुक्मनामा दिया गया था वो भी वापस लिया और प्रेस एसोसिएशन की दरख्वास्त चीफ जस्टिस के सामने रखने का हुक्म दिया। अदालत ने कहा कि बेंचेस की जानिब से लिए गए तमाम नोटिस पर समाअत मामूल के मुताबिक होगी, मगर समाअत चीफ जस्टिस की तश्कील करदा बेंच देगी। समाअत के दौरान वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर और सहाफ़ियों के वकील ने दलाइल दिए। कायम मुकाम चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि सहाफ़ियों के साथ होने वाली ज़ियादती पर कोई दो राय नहीं, सहाफ़ियों की दरख्वास्त बरकरार है, इस पर कार्रवाई भी होगी, मगर अदालत को कानून और ज़ाब्ते के तहत कार्रवाई करनी होती है। 20 अगस्त को सहाफ़ियों को हरासा किए जाने से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन की जानिब से दायर दरख्वास्त पर जस्टिस फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने न सिर्फ ये कि अज़ खुद नोटिस लिया था, फौरी ही DGFIA IG इस्लामाबाद सेक्रेटरी दाखिला को तलब कर लिया था और इस मामले पर इन हवाले से जो इल्ज़ामात हैं, हमले और मुकदमात की पेशरफ्त रिपोर्ट्स भी तलब की थी, सेफ सिटी प्रोजेक्ट की फुटेज मांगी थी और खर्चे की तफसीलात तलब की थी और साथ ही समाअत 26 अगस्त तक मुलतवी करते हुए ये भी हिदायत की थी कि केस उन्हीं की बेंच के आगे फिक्स किया जाए। इसके अगले ही रोज़ कायम मुकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इस मामले पर 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया था, जिसने 23 तारीख को पहली समाअत की थी और आज तीसरी समाअत के बाद अपना फ़ैसला सुना दिया। ये यकीनी तौर पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट समाअत, इम्पॉर्टेंट केस और बहुत ही अहम फ़ैसला है जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आया। इस मौजू पर बात करते हैं पाकिस्तान के नामवर सीनियर तरीन कानूनदानों में से 2 बार अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान रह चुके हैं, जनाब अनवर मंसूर खान हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ी नवाजिश खान साहब, बहुत अहम फ़ैसला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इस हवाले से। गो कि इससे पहले हमारा ख्याल था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही सुप्रीम कोर्ट के वही अज़ खुद नोटिस ले सकते हैं, वही बेंच तश्कील देते हैं, वही इस कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन कुछ पिछले चंद महीनों में ऐसे वाक़यात हुए, ख़ास तौर पे ये गुज़िश्ता हफ्ते जस्टिस फ़ाइज़ ईसा की बेंच ने अज़ खुद नोटिस लिया 184(3) का, फिर उसके बाद नोटिस किए, फिर ये भी हिदायत की केस उन्हीं की बेंच पे रहे। लेकिन आज इस सिलसिले में बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ़ैसला और जो इसकी रहनुमाई है वो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कर दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान साहब, ये बहुत इम्पोर्टेंट इशू था और बहुत अच्छा फ़ैसला आया है। जो कानून में लिखा हुआ है उसी तरह का फ़ैसला है। मुझे सबसे बड़ी जो तशवीश हुई थी इसके अंदर कि जब ये मामला टेकअप हुआ था 2 रुकनी बेंच के सामने और कोर्ट में लाकर एक दरख्वास्त दी गई जिसको कि एक्सेप्ट करके और उस पर नोटिस इशू करके लोगों को नोटिस भी दे दिया कि वो पेश हो 26 को, तो इमीडिएटली
مجھے یہ خیال آیا کہ ایک جج جو ہے کیا اس کے اوپر وہ جو وہاں کے قوانین ہیں کیا وہ ان کے اوپر ان سے مستثنا ہیں کیا؟ سپریم کورٹ رولز ہیں، بڑے واضح اچھا خان رولز ہیں، صاحب یہ فرمائیے گا، معاف اور اس کے کیجیے گا اندر رول مخل ہو رہا 15 ہے ہوں، شاید۔ آپ نے فرمایا کہ جو قوانین ہیں کیا اس حوالے سے مخصوص قوانین ہیں کہ کس طریقے سے درخواست دی جا سکتی ہے، درخواست ایکسیپٹ ہوتی ہے، اسکو نوٹس کیسا ہوتا ہے، کیا اس کی راہیں اور اس کی حدود کا تعین ہو چکا ہے؟ جی ہاں، یہی میں عرض کر رہا تھا کہ سپریم کورٹ کے رولز ہیں کہ اگر کوئی 184(3) کی درخواست ہے جس پہ فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ کسی کے ہوئے ہوں، جس پہ کہ کسی گورنمنٹ کا یا کسی اور ادارے نے کوئی ایسی چیز کی ہو جس میں اس کا فنڈامنٹل رائٹ مجروح ہوا ہو، تو اس صورت میں سپریم کورٹ رولز کی شاید یہ ہے چیپٹر 15 ہے اور اس کا رول 6 ہے، جس کے اندر کہ یہ بہت واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ درخواست دی جائے گی ایک رجسٹرار کو جس کی 8 کاپیاں ہوں گی، اور رجسٹرار جو ہے وہ لے گا اس کو، اور لینے کے بعد بینچ کی تشکیل ہوگی جو منیمم 2 ججز کا بینچ ہوگی۔ اگر وہ سمجھیں گے، چیف جسٹس سمجھیں گے کہ یہ اس قابل ہے کہ اس میں 184(3) کی سماعت ہو سکتی ہے، تو اس صورت میں بینچ تشکیل کی جائے گی ود اے منیمم آف 2 ججز۔ تو یہ ایک رول موجود تھا، اس رول کے تحت کورٹ کے پاس یہ کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ درخواست اپنے آپ لے اور لینے کے بعد اس کو یہ بھی آرڈر بھی کر دے۔ اگر درخواست دی بھی گئی تھی تو کورٹ کو چاہیے تھا کہ وہ ریفر کرتا رجسٹرار کو، اور رجسٹرار پوری کارروائی کر کے اور کرنے کے بعد اپنا نوٹ پٹ اپ کرتا ہے چیف جسٹس کو، اور اس کے بعد جا کر یہ ٹیک اپ ہوتا ہے میٹر۔ تو خان صاحب یہ بھی ایک میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کتنی غیر معمولی یہ بات ہے کہ ایک عدالت کسی اور معاملے کی، اور سپریم کورٹ کی عدالت جو ہے وہ سماعت کر رہی ہو، اس دوران کوئی درخواست دہندہ آئے، وہ درخواست اپنی پیش کرے، وہ اسی وقت ایکسیپٹ ہو جائے، اسی وقت اس پہ نوٹسز ہو جائیں، اسی وقت اس پہ ہدایت بھی ہو جائے کہ وہ اسی بینچ کے سامنے فکس کر دی جائے۔ کہ یہ جو طریقہ کار ہے گو کہ یہ بڑا جائز ایک مسئلہ ہے، بڑی جائز شکایت ہے صحافیوں کی اس حوالے سے، مگر کیا یہ طریقہ کار اور یہ جو جس طرح سے یہ ہوا تھا، آج تو لارجر بینچ نے اس کو ڈسمس کر دیا ہے، لیکن اس کے بعد کیا یہ پریسیڈنس بن سکتی تھی کہ کسی بھی عدالت میں کوئی درخواست لے کے جائے اور ڈائریکٹ وہاں پہ بینچ سے کہے کہ یہ میری شکایت ہے اور اس پر کارروائی کا آغاز کیا جائے؟ جی، اگر یہ ایکسیپٹ ہو جاتا اور اس کو آگے چلا جاتا تو یہ ایک پریسیڈنس بن جاتا، اور اگر پریسیڈنس بن جاتا اس کا مطلب یہ کہ میں بھی کھڑا ہوں، XYZ کھڑا ہو اور کورٹ میں درخواستیں دینی شروع کر دیں، تو وہ جو کام ہے، جو طریقہ کار دیا ہوا ہے، اس طریقہ کار سے آپ باہر کیسے نکل سکتے ہیں؟ کورٹس نے مختلف ججمنٹس میں یہ کہا ہوا ہے کہ اگر ایک سسٹم دیا ہوا ہے، ایک طریقہ دیا ہوا ہے، تو اس طریقے پہ عمل درآمد کرنا لازم ہے، اور اگر وہ عمل درآمد نہیں کیا جاتا ہے تو وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کی جا سکتی درخواست کورٹ کے اندر۔ یہ ہے بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی ہے کہ سینئر ججز ہیں، اور سینئر ججز اگر اس طرح کا کریں گے تو اس سے ایک کورٹ کا جو ایک امیج ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ بھی ایک شخص کے اوپر نہیں ہوتی ہے، یہ بھی پھر ایک ایکسٹراڈنری ڈیولپمنٹ ہے نا خان صاحب، کہ ایک سپریم کورٹ کی بینچ کے خلاف سپریم کورٹ کی ہی دوسری بینچ جو ہے وہ اس کے خلاف فیصلہ دے۔ دیکھیے، یہ بینچ کے خلاف فیصلہ نہیں ہے۔ دیکھیے، ایک سپریم کورٹ کی 5 رکنی بینچ ہے، 5 رکنی بینچ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ درخواست کو خارج نہیں کر رہی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس درخواست کو پراپر طریقے سے جو قانون میں دیا ہوا ہے اس طریقے سے اس کو سامنے رکھیں، اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر جو بینچ بنے گی، یہ بینچ کا دیکھیے ایک بینچ کا اگر اختیار ہی نہیں ہے، اگر بینچ کے پاس وہ جورسڈکشن ہی نہیں ہے، تو وہ آرڈر جو ہیں وہ پر سے وہ وائڈ ہیں، اور اگر کوئی چیز وائڈ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بینچ کے خلاف کوئی چیز نہیں آ رہی ہے، بلکہ یہ بینچ کہہ رہی ہے، اور 5 رکنی بینچ کہہ رہی ہے کہ جو پروسیس اور پروسیجر ہے اس کو فالو کر لیں آپ۔
یہ پس منظر بھی بہت اہم ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی جو اور یہ پبلک ہیں تمام جو ان کے تحفظات ہیں، شکایت ہے اپنے بردر ججز کے حوالے سے، وہ بھی اسی دوران اس سے پہلے ہم مسلسل اس کی تفصیلات دیکھتے رہے ہیں، میڈیا میں وہ آتا رہا ہے، یہ پوری کنٹروورسی بہت ہی اس نے ماحول کو بہت کلاؤڈی کیا ہوا ہے، اور اس دوران اب یہ ڈیولپمنٹ اور پھر لارجر بینچ کا یہ فیصلہ عدالت عظمیٰ کے حوالے سے، خان صاحب آپ بہت ہی تجربہ کار اور بہت سینئر قانون دان ہیں، یہ کام پاکستانی کے لیے بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے۔ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، اور آج ہی بلکہ میں ایک سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ جس طرح سے لوگوں نے جوڈیشری کے بارے میں کہنا شروع کیا ہے، یہ ایک ہمارے لیے جس نے زندگی جو ہے اپنی جوڈیشل اس کو سپورٹ کرنے میں گزاری ہے، کسی ہر طریقے سے جہاں پر ججز کو ہم سپورٹ کرتے رہے ہیں کہ آزاد عدلیہ جو ہے وہ آگے چلے، کس طریقے سے عدلیہ کے بارے میں باتیں کی جا رہی ہیں، مجھے بہت افسوس بھی ہوتا ہے۔ بہت شکریہ جناب انور منصور خان ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے اب فیصلہ کیا ہے کہ کرکٹ کی مزید رسوائی پاکستان کی برداشت نہیں کر سکتے، اور بڑا فیصلہ ہے۔ انہوں نے پاکستان کے سابق کپتان اور نامور ٹیسٹ کرکٹر کامنٹیٹر رمیز راجہ کے حوالے پاکستان کرکٹ سونپ دی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کو کہ وہ نئے چیئرمین ہوں گے۔ احسان مانی صاحب سے انہوں نے رخصت لی ہے، اور احسان مانی صاحب چلے گئے ہیں، اور اس طرح سے پاکستان کرکٹ بورڈ دہائیوں کے بعد ایک کرکٹر کے چیئرمین شپ میں آ گیا ہے۔ دیکھتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اس پورے معاملے کا جائزہ لیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ لگ یہ رہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اب پاکستان کرکٹ کی مزید رسوائی برداشت نہیں کر پا رہے، اور یہ بھی امپورٹنٹ بات ہے کہ جیسے جیسے پاکستان کرکٹ کی انٹرنیشنل پرفارمنس، پاکستان کرکٹ کا زوال دیکھنے میں آتا ہے، اور یقیناً اس میں سب سر فہرست ذکر رہتا ہے خود وزیر اعظم عمران خان کا، جن کی پہچان ہی پاکستان کرکٹ رہی ہے، اور ان کی شہرت کی ابتدا پاکستان کرکٹ سے ہی ہوئی، اور ان کو جتنی شہرت ملی ہے سیاست میں آنے سے پہلے وہ سب کرکٹ سے وابستہ ہے۔ لیکن انہی کے دور میں کرکٹ کا زوال، اور اس انداز کا زوال کہ اس وقت پاکستان T20 میں چوتھے نمبر پر، ون ڈے میں پاکستان کی رینکنگ چھٹے پر ہے، اور ٹیسٹ رینکنگ 5ویں نمبر پر آ گئی ہے۔ یقیناً پاکستان کرکٹ کا زوال کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ ایک بدترین ادوار میں سے ایک دور ہے۔ اب لگتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان یہ رسوائی مزید برداشت نہیں کر پا رہے، اس لیے اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کرکٹ کے نظام کو تبدیل کیا جائے اور اس کی مینجمنٹ کو تبدیل کر دیا جائے۔ اسی لیے پچھلے 48 گھنٹوں کے دوران انہوں نے پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق چیئرمین احسان مانی سے درخواست کی کہ وہ از خود اس عہدے سے استعفیٰ دے دیں، وہ فراغت حاصل کر لیں، اور وزیر اعظم عمران خان نے فیصلہ کیا کہ اب وہ یہ ذمہ داری یعنی کہ پاکستان کرکٹ بورڈ سونپ دیں پاکستان کے نامور، انتہائی تجربے کار اور معروف کرکٹر اور کرکٹ کے بہت ہی نامور کامنٹیٹر رمیز راجہ کو۔ رمیز راجہ کی سکلز کو، رمیز راجہ کے کرکٹ مینجمنٹ کو، نالج کو یقیناً عمران خان سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، مگر عمران خان اس کے ساتھ ساتھ رمیز راجہ پاکستانیوں کے لیے، پاکستان میں کرکٹ کی شائقین کے لیے انتہائی معروف، مشہور اور بڑی پسندیدہ شخصیت ہے۔ ہمارے سکل جو لیولز ہیں وہ اس طرح کے نہیں ہیں جیسے کہ ٹاپ 3 یا 4 ٹیمز کے ہیں۔ سو ایک چیز اچھی کرتے ہیں تو دوسری جگہ مار کھاتے ہیں، دوسری چیز اچھی کرتے ہیں تو پہلی والی چیز بھول جاتے ہیں۔ ٹیسٹ ٹیم کے اوپر بہت بات ہوتی ہے، نچلے ٹیئرز کے اوپر بہت کام ہونا ہے۔ ٹیسٹ یا ون ڈے کی اور T20 کی پرفارمنس ریفلیکشن ہے ہمارے سسٹم کا، طرح سے اب برنگنگ ہو رہی ہے آج کل ینگ جنریشن کی، کانفیڈنس چلا گیا ہے، سسٹم میں کنسسٹنسی تھی وہ آپ اس کو مینٹین نہیں کر سکتے۔ کوچز کو آج کل کی ماڈرن ڈے کرکٹ سم ہاؤ ان بچوں میں ڈالنی ہے کہ ہمیں سنگلز آپ لے کے دیں، اس سیشن میں ہمارا ٹارگٹ 80 رن کرنے کا ہے، اس سیشن میں آپ سے میں سینچری چاہ رہا ہوں، آدھا گھنٹہ مجھے یارکرز چاہیے، یا مجھے 25 منٹ کی تیز 140 پلس کی آپ سے بولنگ چاہیے۔ ان کے جو بریفز ہیں نا انڈیویجولی، آئی تھنک وہاں پہ کوچز بہت بہتر کام کر سکتے ہیں، اور وہاں پہ بہت امپروومنٹ کی ضرورت ہے۔ ہمارے جو کلب چلانے والے ہیں ان کو درجہ دینے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان کرکٹ اور پاکستان کرکٹ بورڈ کی لیڈرشپ رمیز راجہ کو سونپنے کا فیصلہ اس وقت کیا ہے جب T20 ورلڈ کپ ہمارے سر پہ کھڑا ہے۔ اکتوبر میں ہونے والا T20 ورلڈ کپ ایک زمانہ تھا کہ پاکستان اس کا راجہ تھا، مگر رمیز راجہ کے پاس جب کرکٹ بورڈ آ رہا ہے تو اس وقت پاکستان T20 رینکنگ کے اندر چوتھے نمبر پہ کھڑا ہے۔
اکتوبر میں اس حوالے سے رمیز راجہ اگلے 2 مہینوں میں کیا کر پائیں گے؟ یقیناً کچھ کرنا مشکل ہوگا، لیکن آئندہ بھی ان کے پاس اس حکومت کے دور میں وزیر اعظم عمران خان کا دور جو ہے وہ آئندہ الیکشن سے پہلے 2 سال ہے، اور اس 2 سال کے دوران انہیں کم از کم پاکستان کرکٹ کو اس لیول تک لے جانا ہے کہ اس کی کارکردگی، اس کی پہچان عمران خان کی الیکشن کے دوران کیمپین میں بوجھ نہ بن جائے عمران خان کے لیے۔ اس لحاظ سے بھی یہ رمیز راجہ کے کاندھوں پہ بہت بڑا ایک ذمہ داری ہے جو وزیر اعظم عمران خان نے اور 92 کے ورلڈ کپ میں ان کے ساتھی نے ان پر ڈالی ہے۔ اس موضوع پہ بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم نے پاکستان کے ایک اور چوٹی کے کرکٹر سابق کپتان انضمام الحق کو دعوت دی ہے۔ بہت بہت شکریہ انضمام بھائی، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ رمیز راجہ ایک عام پاکستانی کرکٹر، پھر پاکستان کے ٹیسٹ کرکٹر، پھر پاکستان کی کرکٹ ٹیم کپتان، اور اس راستے سے پھر وہ کومنٹیٹر، پاکستان کے معروف ترین کرکٹ کومنٹیٹر، اور اب وہ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ بن گئے ہیں۔ پاکستان کی کرکٹ اس وقت جس زوال کا شکار ہے اس کے لیے کیا یہ اچھی خبر ہے آپ کے خیال میں؟ اچھا کامران بھائی، میرے خیال میں تو یہ اچھا ڈیسیژن ہے، وہ اس لیے کہ اگر آپ پچھلے کافی سارے چیئرمین دیکھیں نا تو ان کا کرکٹ سے کوئی تعلق نہیں رہا تھا دور دور تک بھی۔ اگر وہ چیئرمین آ سکتے ہیں تو ایک کرکٹر کیوں نہیں، لیکن جس کی ہر فیلڈ میں اس کی پرفارمنس ہے اور وہ کرکٹ کے ساتھ ٹچ ہے، میرے خیال میں کہ یہ کرکٹ کے معاملات کو زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں، ان کو زیادہ بہتر طریقے سے پتہ کہ جی کرکٹ میں کون لوگ فائدہ دے سکتے ہیں یا کرکٹ میں کس طریقے سے بہتری آ سکتی ہے۔ تو میرے خیال میں اس لحاظ سے رمیز بھائی کی جو ایز اے چیئرمین ہے، میرے خیال میں ان کو اچھا کام کرنا چاہیے۔ اور ساروں سے بڑی بات یہ کہ رمیز بھائی صرف کرکٹر نہیں ہے، کافی سارے کرکٹر ہیں دوسرے جنہوں نے پاکستان کو بہت سرو کیا ہے، لیکن رمیز بھائی نے جب سے کرکٹ کو چھوڑا ہے لیکن پھر بھی یہ کرکٹ کے ساتھ اٹیچ رہے ہیں کمنٹری کے طور پہ، ایکسپرٹ کے طور پہ، اور دوسرا ان کا رمیز بھائی کا ایکسپیرینس ہے، یہ چیف ایگزیکٹو بھی رہے ہیں بورڈ کے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہ گویا انضمام بھائی نہ صرف یہ کہ وہ کھیل کو سمجھتے ہیں، وہ کھیل کی نوک پلک کو سمجھتے ہیں، ان کے پاس انتظامی صلاحیت بھی، کیونکہ اس میں ایڈمنسٹریٹو جو پوٹینشل ہے اس کی بھی بڑی ضرورت ہے۔ جی بہت زیادہ ہے، اور رمیز بھائی نے پہلے جس ٹائم اپنے جنرل صاحب تھے ان کے ساتھ انہوں نے ایز اے چیف ایگزیکٹو کام کیا تھا، تو اس ٹائم بڑے اچھے کام ہوئے تھے 2-3۔ ایک تو یہ جو پاکستان کی آج ہم اکیڈمی کی بات کرتے ہیں، یہ بھی اسی دور کی کہ بنی تھی اس ٹائم، اور ایک پورے پاکستان کے گراؤنڈز بنے تھے۔ آپ دیجئے نا، بتائیے کہ 1 2 3 کیا بنیادی چیزیں ہیں جو آپ کے خیال میں پاکستان کے جو کرکٹ ایڈمنسٹریٹر کو کرنی ہے، اس ملک کی کرکٹ کو اس کھائی سے نکال کے اوپر لے جانا؟ اور ابھی پہلا چیلنج تو ہے اکتوبر میں T20 ورلڈ کپ ہو رہا ہے، تو کیا فوری طور پہ رمیز راجہ کیا کریں؟ ایک تو جو کامران بھائی ورلڈ کپ کی چیز ہے نا، تو میرا یہ خیال ہے کہ جی اب اس ٹائم ہے نا ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ جی ورلڈ کپ کا کسی بھی سیٹ اپ کو ہے نا وہ چھیڑ سکیں، کیونکہ جی بالکل 2 مہینے کے بعد ورلڈ کپ ہے۔ اس ٹائم میرے خیال میں وہ کوئی چینج کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکیں گے ایک تو، اور اگر میرے خیال میں کریں گے تو یہ کوئی اتنا اچھا ڈیسیژن نہیں ہوگا میری نظر میں۔ پہلی بات تو یہ کہ جو سیٹ اپ ہے میرے خیال میں اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے، کہ یہ پچھلے 3 سال سے کام کر رہے ہیں، تو بالکل ایونٹ کے اوپر آ کے چینج کرنا میرے خیال میں یہ کوئی اتنا بہتر ڈیسیژن نہیں ہوگا۔ ایک تو اس چیز سے نہیں، لیکن ہمیں تھوڑے سے لمبے ڈیسیژن لینے، ہم تھوڑے سے جلد باز لوگ ہیں کہ جی جلدی ہمیں ساروں سے پہلے اپنا جو سا فرسٹ کلاس کا سٹرکچر ہے، اس میں جو سا کوچنگ کا سسٹم ہے، اس میں جو پالیسی ہے کہ جی ہم نے کس طرح کرکٹ کھیلنی ہے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ اگر ہم اپنی بیس صحیح کر لیں گے تو ہمارا ٹاپ خود بخود بہتر ہو جائے گا۔ ہماری ساری صلاحیت ٹاپ کو صحیح کرنے میں لگی رہتی ہیں۔ میری اب بھی اگر میرے سے کوئی اگر رائے لے، یا میری رائے میں کہ جو ہمارے فرسٹ کلاس میں ہیں، جو کوچز آ رہے ہیں، جو دوسرے کوچز آ رہے ہیں، یہاں بڑے لوگوں کو، بڑے نام کو لے کے آنا چاہیے جنہوں نے پاکستان کو سرو کر رکھا ہے، تاکہ جو ہماری کرکٹ میں جو ہمارے بچے ہیں نا ان کو ایک ویژن ملے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی ڈومیسٹک کرکٹ کو
میں جان ڈالنی ہے، پوری انرجی اس پہ سرو کرنی ہے کہ ہم جو ہمارے ڈومیسٹک کرکٹ جو ہے، جو ہماری ہوم کرکٹ تباہی کا شکار ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر ہماری ٹرافیز ہوتی تھی اور پھر فرسٹ کلاس کرکٹ تک جو ہے پہنچے اور پھر اس کو ٹھیک کریں. ساری توجہ یہاں پہ کرنی ہے اس وقت. یہ کامران بھائی یہ بہت اہم چیز ہے جس پہ نا، کیونکہ ہمارے سارا جو سا فوکس ہے نا وہ صرف نیشنل ٹیم کی طرف رہتا ہے. اس میں بھی ضرور کام کرنے کی ضرورت ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اگر ہمارا یہ والی بیس صحیح ہو جائے گی، ہمارا یہ والا سٹرکچر صحیح ہو جائے گا، سو ہمیں پھر ہے نا ٹاپ پہ اتنی پریشانی نہیں ہوگی. یہاں جو ہمارا سٹرکچر ہے، میں معذرت کے ساتھ ہے نا کہ جی کہ مجھے کوئی اتنا پسند نہیں ہے کہ جی جس طرح یہ اب کر رہے ہیں یا جو ان کی پالیسی ہے وہ مجھے کوئی اتنی زیادہ پسند نہیں آئی کہ جی جس طرح یہ بنا رہے ہیں. میرے خیال میں عمران بھائی کا ویژن کچھ اور تھا، نیچے کچھ اور ہو رہا ہے. میں اگر یہاں دیکھوں تو یہ کافی ساری چیزیں بالکل مختلف ہیں جو میری سمجھ میں کرکٹ سے بہتر نہیں ہے. اور رمیز بھائی سے میں یہ توقع کر رہا ہوں کہ جی رمیز بھائی پچھلے 20 سال سے نا کمنٹری کر رہے ہیں، سارے ملک میں جا کے دیکھ رہے ہیں، انہیں سارے ملک کے سسٹم پسند ہیں، پسند سے کہہ رہے ہیں ان کو پتہ ہے. تو میرے خیال میں کہ جو اب ہمارے پاس ہونا چاہیے نا تو وہ بہتر طریقے سے ہونا چاہیے تاکہ ہماری کرکٹ بہتری کی طرف جائے. کیا ایسٹ اویلیبل ہے، کیا اثاثہ ہے اس وقت پاکستان کا جو نیشنل کرکٹ ٹیلنٹ پول ہے، جو بھی ہمارے پاس اس وقت ٹیلنٹ ہے جو کہ نیشنل لیول کا ہے، اس کو آپ کیسے وے کریں گے؟ فی الحال تو جو ڈومیسٹک کرکٹ کو کرنا ہے اس کا ہمیں رزلٹ ملتے سال 2 سال 3 سال لگ جائیں گے، لیکن جو اس وقت ہمارا ٹیلنٹ پول ہے اس کو کتنا ہارنس کیا جا سکتا ہے کہ ہم اپنی جو رینکنگز ہیں اس میں اوپر جائیں؟ کامران بھائی اس کا بالکل سمپل سی چیز ہوتی ہے، یہ کوئی ایسا نہیں ہے. دیکھیں جس طرح ابھی میں نے کہا نا کہ جی آپ اپنی ٹیم میں، پاکستان ٹیم میں کوئی چینج نہ کریں کہ جی اب یہ ورلڈ کپ بالکل سر پہ ہے، سو چینج نہ کریں، اس سے فرق پڑے گا. بالکل سیم اسی طرح کہ جی ہمیں ابھی تک یہ نہیں پتہ کہ جی ہماری T20 کی کون سی ٹیم فائنلائز ہوئی ہے، کہ کون سے 20 لڑکوں کا پول ہے، کہ جی ہر جو بھی سائڈ اناؤنس ہوتی ہے اس میں 5-7 چینجنگ ہوتی ہیں. اس طرح کبھی بھی ٹیم نہیں بن سکتی. بے شک جتنے مرضی ٹیلنٹڈ لڑکے ہوں، جتنے مرضی اچھے لڑکے ہوں، کبھی بھی ٹیم نہیں بن سکتی. سو آپ ڈیسائیڈ کریں اپنے 20 لڑکے، آپ ان کو کانفیڈنس دیں، اتنی چینجنگ نہ کریں. آپ اس کو آپ لڑکے کو جس پہ آپ نے سلیکٹ کیا ہے اس پہ آپ پھر کانفیڈنس دیں اس کو. اگر اس کی 1 سے 2 اننگزیں خراب ہو جاتی ہیں تو اس کو چینج کرنے کی کوشش نہ کریں. یہ بتائیے فوری طور پہ تو میرے خیال میں دیجیے کہ جو بھی اس وقت ہمارے پاس اویلیبل ہے پول، کیا اس میں اتنی سخت جان اور اس میں اتنی صلاحیت ہے کہ اس پول کے ساتھ ہم ٹاپ پہ جا سکیں، یا یہ ہے ہی نہیں اس قابل؟ نہیں کامران بھائی ایسی بات نہیں ہے. ہمارے جو ان سے لڑکے ہیں وہ ٹیلنٹڈ ہیں، صرف ان کو کانفیڈنس دینے کی ضرورت ہے. یہ نہ کریں کہ جی 1 سے 2 میچز فلاپ ہوں یا سکور نہ ہو یا آؤٹ نہ کریں تو یہ ہم اس کو چینج کر دیں. اگر آپ ہمارے انہی لڑکوں کو اگر آپ کانفیڈنس دیں گے، ان سے اگر کوچ اور کپتان اور سلیکٹر ایک پیج پہ ہوں گے تو یہ لڑکے بھی رینکنگ میں اوپر جا سکتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ لڑکے زیادہ بہتر طریقے سے پرفارمنس دیں گے. بہت بہت شکریہ جناب انضمام الحق، پاکستان کے سابق کپتان، کوچ. اپنا انیشیل ریاکشن دے رہے تھے، تعریف کر رہے تھے، ویلکم کر رہے تھے. سمجھتے ہیں یہ بہت اچھا قدم ہے رمیز راجہ کی چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ کی حیثیت سے تعیناتی. کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی کے ساتھ واپس آئیں گے انشاءاللہ. طالبان کے 11 روزہ افغانستان پر کنٹرول کا آج سب سے خطرناک اور سب سے تشویشناک واقعہ ہوا، اور اب سے تھوڑی دیر قبل، چند گھنٹے قبل، کابل ایئرپورٹ کے قریب ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا ہے، اور اس دھماکے کے نتیجے میں درجنوں افراد کی ہلاکت ہوئی ہے، اور خیال یہ ہے کہ 20 افراد جو ہیں اس میں زخمی ہو گئے ہیں. یہ وہ واقعہ ہے جو کہ امریکی اور برطانوی انٹیلیجنس اس کے بارے میں مسلسل وارن کر رہی تھی، اور پچھلے 2 دنوں سے اس بات کی تنبیہ جاری کی جا رہی تھی، اور خاص طور پہ کل سے، کہ وہ تمام لوگ جو ایئرپورٹ کے باہر ہیں وہ وہاں سے نکلیں، کسی صورت سے وہاں سے ہٹ جائیں، کیونکہ وہاں پر ایک بڑا دھماکہ ہونے والا ہے. کوئی بھی دہشت گردی کی بڑی کارروائی ہو رہی والی ہے. آج بھی سارا دن یہ وارننگز چلتی رہی، لیکن وہ لوگ جن کی یہ آخری امید ہے کہ وہ کسی صورت سے ایئرپورٹ کے اندر داخل ہو جائیں، امریکہ، برطانیہ، یورپ یا کسی اور جگہ جانے والی کسی بھی فلائٹ پہ سوار ہو جائیں،
انہوں نے یہ بات نہیں سنی اور اس کی بڑی قیمت چکائی ہے۔ یہ وہ واقعہ ہے دہشت گردی کا، وہ واقعہ جو کہ لگتا یہ ہے کہ مغربی انٹیلیجنس کے پاس اس کی 100% انفارمیشن تھی، اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں تھی کہ یہ واقعہ ہوگا، ایسے ہی ہوگا، داعش کرے گی، داعش خراسان کرے گی، اور اس کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر آج تباہی مچی ہے، اور افغانستان کے 11 روزہ دور کے دوران کابل میں یہ سما کبھی نہیں دیکھا گیا۔ اتنی سالڈ یہ انفارمیشن تھی کہ یہ دھماکہ ہوگا، داعش کرے گی، داعش یہ اس لیے کرنا چاہتی ہے کہ اس کی طالبان سے بھی دشمنی ہے، اور اس کی اطلاع سب سے پہلے خود امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے دی تھی، جنہوں نے کہ اپنی قوم سے خطاب میں اور G7 کے اجلاس کے بعد باقاعدہ کہا تھا کہ طالبان کے اس کنٹرول کے دوران ایک بڑا دھماکہ ہونے والا ہے، بڑی دہشت گردی ہونے والی ہے، کابل ایئرپورٹ کے باہر یہ ہوگی، داعش خراسانی یہ کرے گی۔ خود امریکی صدر جو بائیڈن نے نام لے کے اس حوالے سے وارننگ جاری کی تھی، اور یہ دھماکہ ہو گیا ہے۔ اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پینٹاگن نے باقاعدہ کابل ایئرپورٹ کے گیٹس تک بتائے تھے کہ کون سے گیٹس کے باہر سے آپ لوگ فوری نکل جائیں، آپ اس جگہ کو بالکل خالی کر دیں۔ یہ تک کہا گیا تھا کہ ان گیٹس کے پاس یہ 3 گیٹس ہیں، اس پہ یہ دھماکہ ہو سکتا ہے۔ امریکیوں سے کہا گیا تھا کہ ایئرپورٹ کے بالکل قریب نہ آئیں، تمام لوگوں سے کہا گیا تھا کہ وہ وہاں سے ہٹ جائے، اور یہ دھماکہ ہو گیا ہے، اور اس کا رد عمل اس وقت اور اس کی گونج جو ہے پوری دنیا میں سنائی دے رہی ہے، اور افغانستان کے اندر بھی یقیناً اس کے بہت ہی دور رس اثرات ہیں جو کہ اس وقت نظر آ رہے ہیں۔ عمران خان کی حکومت کے لیے اور شوکت ترین ٹیم کے لیے پاکستان کی معاشی ترقی کی بنیادی ضرورت یہ ہے کہ پاکستان میں ٹیکس آمدن میں اضافہ ہو۔ پاکستان میں ٹیکس آمدن میں اضافہ ہو، عمران خان کی پہلے دن سے یہ کوشش رہی ہے، اور اس کوشش کے دوران اب ہم نے دیکھا کہ پچھلے 48 گھنٹوں کے دوران 7واں چیئرمین فیڈرل بورڈ آف ریونیو انٹروڈیوس کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر اشفاق احمد نئے چیئرمین FBR ہو چکے ہیں۔ لگن، کوشش، انتھک محنت یہی ہے کہ پاکستان کے ٹیکس آمدن میں اضافہ ہو اور ٹیکس دینے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو۔ پاکستان کی ٹیکس ٹو GDP ریشو دنیا کے کم ترین ممالک میں ہے، تقریباً 8.5-9% کی یہ شرح شرمناک سمجھی جاتی ہے۔ ہر صورت میں پاکستان کو اس میں بہت تیزی سے اور بہت بڑا اضافہ کرنا پاکستان کے لیے ضروری ہے۔ اس سال کے لیے حکومت نے 5,800 ارب روپے کی ٹیکس آمدن کا ٹارگٹ رکھا ہے۔ ٹیکس نیٹ ورک کو بڑھانا ہوگا، ریونیو کے ذرائع بڑھانے ہوں گے، اور ٹیکس چوروں کو پکڑنا ہوگا۔ پاکستان کی کیش اکانومی کا بےخنی کرنی ہوگی، اور جو لوگ کیش اکانومی پہ سروائیو کرتے ہیں اس نظام کو ختم کرنا ہوگا۔ قابل ٹیکس آمدنی اور اثاثے ڈھونڈنے کے لیے اب ایک حکومت بڑا قدم اٹھا رہی ہے، اور حکومت کو اور حکومت کی معاشی ٹیم کو اس پر بڑا کانفیڈنس ہے کہ یہ گیم چینجر ہو سکتا ہے۔ حکومت چاہتی ہے کہ نادرا، جس کے پاس بڑا وسیع ڈیٹا موجود ہے، اور FBR کے ڈیٹا کا مشترکہ استعمال کیا جائے، اور اس طرح سے ٹیکس چھپانے والوں کا سراغ لگایا جا سکے، ٹیکس جن پر لازم ہوتا ہے ان کی پہچان ہو سکے، اور ٹیکس نیٹ کا اضافہ کیا جا سکے۔ حکومت ٹیکس ایویژن ماڈل کے تحت نادرا کی مدد سے ٹیکس بیس کو وسیع کرنے کا نیا منصوبہ لا رہی ہے۔ یہ اب اس کے لیے صدارتی آرڈیننس تیار ہے، اور یہ جلد اس کا اجرا ہوگا۔ اس آرڈیننس کے ذریعے اور اس کاوش کے ذریعے آمدنی، اثاثے اور اخراجات کے مطابق ٹیکس نہ دینے والوں کو کمپیوٹرائز شناختی کارڈ کی مدد سے تلاش کیا جائے گا۔ نادرا کا جو بیشمار ریکارڈ یا اس کا تجربہ ہے اس کو استعمال کیا جائے گا، اور دیکھا یہ جائے گا کہ تقریباً پاکستان کے جو 12 کروڑ شناختی کارڈ ہولڈرز ہیں ان سے منسلک جتنی معلومات ہے ان کے حوالے سے جو معلومات موجود ہے، اور پھر ان کے اخراجات، ان کے اثاثے، ان کے خرچے، ان کی آمدن، اس کا ملاپ ہو، اور پاکستان کا جو فیڈرل ٹیکس بورڈ یعنی کہ FBR ہے، فیڈرل بورڈ آف ریونیو، وہ اس سے مکمل طور پہ فائدہ اٹھا سکے۔ یقیناً یہ ایک ایمبیشس مشن ہے، اور یہ پہلی بار پاکستان میں ہو رہا ہے۔ اس کی مزاحمت بھی ہے، خاص طور پہ FBR میں اس کی مزاحمت ہے، اور اسی مزاحمت کی وجہ سے ہم نے دیکھا جو حالیہ تلاطم آیا وہ یہ کہ جو وزیر خزانہ شوکت ترین ہیں ان کی ٹیم کی خواہش یہ تھی کہ یہ منی بل میں شامل کر دیا جائے، یہ قانون میں تبدیلی کرنی ہوگی جس سے اشتراک ہوگا نادرا اور FBR کے ریکارڈ کا، لیکن باوجود یہ منی بل میں نہیں آ سکا، اس لیے یہ قانون پاس نہیں ہو سکا۔ اب اس کے لیے صدارتی آرڈیننس جاری کیے جا رہے ہیں۔ گویا کہ حکومت کی جانب سے پوری کوشش، پوری کاوش، پوری ہمت یہ ہے کہ یہ کرا جائے،
اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ بیوروکریسی کی جانب سے کچھ مزاحمت نظر آ رہی ہے، مگر اس کی کامیابی کی کتنی گنجائش ہے اور کیا یہ واقعی ایک گیم چینجر ہو سکتا ہے؟ پہلے اس سلسلے میں ہم بات کریں گے سابق وزیر محصولات پاکستان کے ٹیکس امور کے بہت ہی مستند ان کی ایکسپیرینس ہے، ماہر ہیں، جناب ہارون اختر خان ہمارے ساتھ ہوں گے، مگر آج کے پروگرام میں آج ہمیں جوائن کریں گے چیئرمین نادرا جناب طارق ملک صاحب، بہت ہی نامور ایکسپرٹ ہیں ہمارے، خاص طور پہ اس حوالے سے ٹیکنالوجی ایکسپرٹ بھی ہیں، اور حکومت کی بڑی اس حوالے سے یہ امید ہے کہ طارق ملک صاحب کی نادرا میں واپسی، حکومت کا جو یہ مشن ہے اور پاکستان کا جو یہ مشن ہے کہ پاکستان کی نادرا، پاکستان کا شناختی کارڈ امریکی سوشل سیکیورٹی کارڈ کی طرح سے اس کی پہنچ ہو اور اس کا انفلوئنس ہو، وہ جناب طارق ملک ہمیں تھوڑی دیر میں جوائن کریں گے۔ پہلے ہارون اختر خان صاحب، یہ جو امید ہے حکومت کی اور عمران خان صاحب کی، شوکت ترین صاحب کی، کہ نادرا کا، اور شبر زیدی صاحب ہمارے کئی پروگرام میں کہہ چکے ہیں کہ اگر نادرا کی جو کیپیسٹی ہے، اس کا جو ڈیٹا ہے، اس کا جو ریکارڈ ہے، اور ایف بی آر کی جو ڈیٹا ہے، اس کی جو کیپیسٹی، اگر ہم اس کو مرج کریں گے، اس کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑیں گے، اس کی ایک سینرجی بنے گی، اور اس سے جو ہماری ضرورت ہے ٹیکس نیٹ بڑا ہو، ٹیکس چوروں کا کھوج لگے، وہ اس میں وہ گیم چینجر کا ثابت ہو سکتا ہے۔ ڈو یو اگری؟ کمران خان صاحب، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ میں 3 سال اس انفارمیشن کو گیدر کرنے کی کوشش کرتا رہا ہوں۔ نادرا کا ایف بی آر میں ٹیکس کلیکشن کا جو استعمال ہے، اس کو اوورلی ایگزیجریٹ کیا گیا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ٹیکس کلیکٹر کو کیا چاہیے؟ ٹیکس کلیکٹر کو ایک انڈیویجول کا پروفائل چاہیے کہ وہ کس علاقے میں رہ رہا ہے، وہ پوش علاقہ ہے، وہ کتنے بینک اکاؤنٹس رکھتا ہے، وہ سال میں کتنی دفعہ فورن ٹریول کرتا ہے، وہ کتنی گاڑیاں خریدتا ہے، وہ کتنے پلاٹس خریدتا ہے، اور وہ کتنے گھر بناتا ہے، کتنی بجلی خرچ کرتا ہے، اور وہ کتنا بجلی کا بل پے کرتا ہے، اور کتنا وہ گیس کرتا ہے۔ یہ ساری انفارمیشن نادرا میں نہیں اویلیبل ہوتی ہے۔ نادرا میں اویلیبل ہوتی ہے ایک چیز، بڑی اچھی چیز، کہ آپ کو فیملی ٹری مل جاتی ہے، کہ اگر لوگوں نے اور ناموں سے رکھا ہوا ہے، بچوں کے ناموں سے، اسپاؤس کے ناموں سے، ماں باپ کے ناموں سے، ایک وہ مل جاتا ہے۔ دوسرا، جب بھی کوئی آپ بینک اکاؤنٹ کھولنا چاہتے ہیں تو بینک آپ کا بایو میٹرکس میں آئیڈینٹی چیک کرنے کے لیے نادرا کو کنفرم کرتا ہے، نادرا سے وہ فلیگ ہو جاتا ہے۔ دیٹ ڈزنٹ مین کہ آپ کا اس بینک میں اکاؤنٹ ہے، بٹ اٹ مینس کہ اس بینک نے نادرا کو چیک کیا ہے کہ آپ انڈیویجول، آپ کی آئیڈینٹی ہے یا نہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ آرمز لائسنس کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو وہ آ جاتا ہے۔ نادرا 10-12 کروڑ کارڈز ایشو کرتا ہے۔ اس 10-12 کروڑ کارڈز کے اندر سے جو آپ نے جس نکالنی ہے، ایسی انفارمیشن کو جو ٹیکس کلیکٹر کو انٹرسٹ ہوتی ہے، اس کا پروگرام ایف بی آر بنا کے دے سکتا ہے نادرا کو۔ یہ کام سارا ایف بی آر نے کرنا ہے۔ ایف بی آر نے ایک ڈیٹا بیس بنانا ہے جہاں سے نادرا کی اپنی انٹرسٹ کی انفارمیشن نکالنی ہے، امیگریشن سے اپنی انٹرسٹ کی انفارمیشن نکالنی ہے، لینڈ اتھارٹی، رجسٹریشن اتھارٹی سے اپنی انٹرسٹ کی انفارمیشن نکالنی ہے، بجلی کے بل کی اپنی نکالنی ہے، گیس کے بل کی اپنی نکالنی ہے، بلڈنگ ڈپارٹمنٹ سے اپنی نکالنی ہے، اور اچھا بھلا آپ کو ایک پروفائل مل جاتا ہے۔ لیکن ہارون صاحب، یہ اس کے لیے بڑی میسو کیپیسٹی چاہیے، اور ابھی آپ نے دیکھا، اور یہ ہمیں پتا ہے کہ جو ٹیکنالوجی کی کیپیسٹی نادرا کے پاس ہے وہ تو کسی کے پاس نہیں ہے، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایف بی آر کے پاس تو ابھی وہ سافٹ ویئر، وہ ویئر ودال نہیں ہے اس کے پاس جس پہ کہ وہ اپنا بیسک پروٹیکٹ کر سکے اپنے ڈیٹا کو اویلیبل۔ یہ جو ابھی فیاسکو ہوا ہے، اس نے ثابت کر دیا ہے، یہ تو بہت ہی ایک کرائسس سچویشن نظر آئی ہے۔ اس ایف بی آر سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ جتنا یہ ڈیٹا آپ نے جس کا ذکر کیا اس کی سینرجی بن جائے، اس کے پاس اس کی اتنی کیپیسٹی ہو، اے آئی ہو، اور آج کی جتنی اس کے پاس ایکسپرٹس ہوں جو ایسے الگوریتم بنا سکے، جو ڈیٹا مائننگ کر سکے، آسکنگ ٹو مچ ہے۔ یہ تو فی الحال تو یہ ایف بی آر کے بس کی بات نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ once the tax collector determines کہ what kind of profile interests the tax collector, then programming یا کمپیوٹر کرنا وہ تو آپ کسی سے بھی کر سکتے ہیں۔ Yes, Nadra has done great jobs. They have taken major strides. They are one of the best data collecting agency. ان کو استعمال کریں، آپ ان کو پروگرامنگ میں استعمال کریں۔ اور جہاں تک ایف بی آر کا ڈیٹا ہے، دیکھیے کامران خان صاحب، یہ بہت
ایک الارمنگ سچویشن ہوئی ہے, بٹ 90% ڈیٹا ریٹریو ہو گیا ہے. ہم نے فورن کنٹریز کو OECD کی جو ملٹی لیٹرل کنونشن ہے اس کے اندر جو ایکسچینج آف ٹیکس انفارمیشن ہے, ہم نے ان کو FBR کی ایبلٹی سے کنونس کیا تھا, کانفیڈینشیلٹی سے, فائر وال کر کے. تو یہ ہو سکتا ہے یا یہ مس ہیپ ہوا ہے. سو سائبر اٹیک تو دنیا میں ہر جگہ ہوتے ہیں. سو وی شوڈ لرن اے لیسن اینڈ پروٹیکٹ دس اگین, اینڈ نادرا کین ہیلپ ان دیٹ. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ نادرا کی کمپیوٹرائزیشن کی ایبلٹیز نہیں, آئی ایم سیئنگ کہ FBR نے ان سب ایجنسیز کو بتانا ہے کہ آپ کو انفارمیشن کیا چاہیے. یہ ایجنسیز آپ کو نہیں بتائیں گی, اور نہ ہی کوئی ایجنسی پورا اپنا ڈیٹا آپ سے شیئر کرے گی, اور نہ ہی FBR کسی سے کرے گا. کانفیڈینشیلٹی رہے گی. یہ بالکل ہو سکتا ہے, یہ میں 5 سال سے سن رہا ہوں کہ اگر فلانی ڈاٹا سے اگر ریکنسائل ہو جائے یا کوآرڈینیشن ہو جائے تو ٹیکس ڈبل ہو جائے گا. یہ سب کام FBR نے کرنا ہے, FBR نے سارا کچھ کرنا ہے. ہاں, اس کو انیبل کرنے کے لیے آپ یو نیڈ نادراز ہیلپ. بٹ یہ کہ جی نادرا کی ساری انفارمیشن FBR کے پاس آ جائے تو ایک دن میں ڈبل ہو جائے گی, یہ نہیں ہونا. بینکس آپ سے ساری انفارمیشن شیئر کر رہے ہیں. انہوں نے تھریش ہولڈ بتائے ہوئے ہیں کہ کیش ٹرانزیکشن 10 لاکھ سے اوپر ہے تو رپورٹ کرے گا, کریڈٹ کارڈ ٹرانزیکشن 2 لاکھ پر منتھ سے اوپر ہے رپورٹ کرے گا. آپ کو وہاں سے پروفائل ہو جائے گا. اب یہ آدمی 4 دفعہ ٹریول کرتا ہے انٹرنیشنلی, اس آدمی کا بجلی کا بل جو ہے 1 لاکھ روپے ہے, اس آدمی کا جو گیس کا بل ہے 50,000 روپے ہے, اس آدمی نے پلاٹ خریدے, اور میں دیکھتا ہوں کہ یہ اوورسیز پاکستانی بھی نہیں ہے, پاکستانی ریزیڈنٹ ہے, اور یا تو ٹیکس دیتا نہیں ہے یا نیل ریٹرن کرتا ہے یا بہت کم دیتا ہے. تو یہ میرا ٹارگٹ ہے, اور اس طرح آپ کو مل سکتے ہیں. یہ محنت FBR نے کرنی ہے, and it can be done. We have enough information right now and enough documentation in which we can have a start. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ جناب ہارون اختر خان ہمارے ساتھ موجود ہے. کمرشل بریک, اس کے بعد چیئرمین نادرا طارق ملک صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. طارق ملک صاحب کی ایک بہت انٹرنیشنل ریکگنیشن ہے, IT ایکسپرٹ کی حیثیت سے UN میں بھی چیف ٹیکنیکل ایڈوائزر رہ چکے ہیں. ایک بار پھر نادرا میں واپسی ہے, اس سے پہلے وہ ڈیپٹی چیئرمین رہے نادرا کے. بہت ہی ایکسپیرینس شخصیت ہے اور حکومت کی بہت بڑی توقعات ہیں ان سے بات کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. پاکستان کے قومی اداروں میں جنہوں نے کہ حالیہ 10-15 سال میں واقعی ترقی کی ہے اور بڑی زبردست امپریسو ترقی کی ہے, اپنے لیے ایک انٹرنیشنل ریکگنیشن بھی حاصل کی ہے, یقیناً نادرا کا اس میں شمار ہوتا ہے. پاکستان کا قومی شناختی کارڈ کا اور پاکستان کا قومی ڈیٹا رکھنے کا یہ ادارہ یقیناً انٹرنیشنل اس کی ریکگنیشن بھی ہوئی ہے, اور اب اس کی جو صلاحیت ہے, جو اس کی کیپیسٹی ہے, اس کا جو پوٹینشل ہے, یقیناً وہ پوری طرح سے استعمال نہیں ہوا ہے. لیکن حکومت کی اب یہ بھرپور کوشش کاوش ہے کہ اس کا بھرپور استعمال کیا جائے. اس حوالے سے جو ایک پہلو ہے, ہم ابھی آپ نے سنا, ہم گفتگو کر رہے تھے اور اس سے پہلے بھی ہوتا رہی ہے, حکومت ایک قانون بنا رہی ہے, ایک آرڈیننس کے ذریعے لازم بنا رہی ہے کہ نادرا کا بیش بہا ڈیٹا اور FBR کے ڈیٹا کا مشترکہ استعمال کیا جائے, اور اس کی بنیاد یہ ہو کہ پاکستان میں ٹیکس دینے والوں کی, ٹیکس چھپانے والوں کی جگہ نہ رہے, اور ٹیکس نہ دینے والوں کے لیے ان کی سراغ لگانا, ان کے اثاثوں کا سراغ لگانا آسان ہو سکے, اور جو لوگ اپنے ٹیکس دینے والے اثاثے ہیں جن پر ٹیکس لازم ہے ان کو وہ نہ چھپا پائے. اس حوالے سے ایک بہت بڑی کاوش حکومت کر رہی ہے. تصور یہ ہے کہ یہ سب کچھ نادرا کے ریکارڈ کو بھرپور استعمال سے یہ پاسبل ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ ماہرین یہ سمجھتے ہیں, اور پاکستان جو لوگ اس آج کل انفارمیشن ٹیکنالوجی کی جو صلاحیتیں ہیں ان سے واقف سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا نادرا اس قابل ہے کہ وہ صلاحیتیں دے سکے, اس انداز کی وہ اپنی ریکگنیشن کر سکے جیسے کہ امریکہ میں سوشل سیکیورٹی کارڈ کا انسٹیٹیوشن جو ہے وہ کرتا ہے, بھارت میں آدھار کارڈ سامنے آیا ہے. اور یہ سب کچھ پاکستان اگر تکمیل کرتا ہے اس کی, تو پاکستان کے بہت سارے معاشی مسائل کے حوالے سے اور قانونی مسائل کے حوالے سے بڑی مدد ملے گی. اور یقیناً نادرا کا بڑا بے مثال کردار رہا ہے ملزمان, مجرمان اور دہشت گردی کے ملزمان کا سراغ لگانے کے لیے, ان کے خاندانوں کا اور ان کی میپنگ کرنے میں بھی نادرا کا بہت ہی امپورٹنٹ کردار ہے. نادرا کے پاس ایک بھرپور بائیو میٹرکس ریکارڈ موجود ہے جو کہ عالمی سطح پر جس کو تسلیم کیا جاتا ہے. حکومت کی اس کاوش کو لیڈ کر رہے ہیں ایک بار پھر نادرا کے بہت ہی تجربہ کار شخصیت رہے ہیں. نادرا میں طویل عرصے تک اس کی جو ترقی ہوئی, اس کو جو پھیلاؤ ملا, اس میں بڑا کردار تھا جناب طارق ملک کا, جو کہ باوجود سیاسی صورتحال کی وجہ سے ملک سے چلے گئے تھے. اقوام متحدہ میں وہ ٹیکنیکل ایڈوائزر رہے.
اور باقاعدہ بین الاقوامی طور پہ ان کی ریکگنیشن رہی ہے ورلڈ بینک کے حوالے سے، دوسرے حوالوں سے بھی۔ طارق ملک صاحب کو وزیر اعظم عمران خان نے دوبارہ چیئرمین نادرا نامزد کر دیا ہے، انہوں نے اپنی ذمہ داریاں بھی سنبھال لی ہیں، اور اب وہ ہمارے ساتھ نادرا کے پوٹینشیل کے حوالے سے اور اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے اور اپنے آبجیکٹیوز کے حوالے سے بات کرنے کے لیے موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ طارق ملک صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے، بڑی نوازش۔ ملک صاحب، پہلے تو یہ ہماری بات جو ابھی چل رہی ہے اور اس وقت بڑا ہاٹ ٹاپک ہے، یہ جو ایف بی آر اور نادرا ڈیٹا کا حکومت مشترکہ استعمال کرنا چاہتی ہے، اور اس حوالے سے شوکت ترین صاحب، ان کی ٹیم اور پرائم منسٹر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جب یہ اس کا مشترکہ استعمال ہوگا تو ہماری جو کیپیسٹی ہے ہمارے نان ٹیکس پیئرز کی، اور جو ہمارے جو ایسٹس ہیں جو کہ ہمیں ٹیکس پہ آنا چاہیے وہ نہیں ہیں، وہ چھپے ہوئے ہیں، وہ اس کی ڈیٹا مائننگ ہو سکے گی اور ان تک ہم پہنچنا ہمارے لیے آسان ہوگا اگر ان دو اداروں کے ڈیٹا کا مشترکہ استعمال ہو۔ ابھی ہارون اختر صاحب نے کہا کہ یہ اوور ہائپڈ سبجیکٹ ہے، یہ اوور ایگزیجریٹڈ ہے، اس میں اتنا بڑا پوٹینشیل نہیں ہے۔ پہلے تو آپ فرمائیے کہ کتنا پوٹینشیل ہے اس آبجیکٹیو کو حاصل کرنے کے لیے؟ جی شکریہ کامران بھائی، بہت پوٹینشیل ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہوا ہے اور یہ میں نے کیا ہے۔ میں دنیا میں کامیاب رہا ہوں اس ماڈل کو امپلیمنٹ کرنے میں، لیکن میں پاکستان میں بری طرح ناکام ہوا ہوں، اس لیے کہ رچ از ویری ویل پروٹیکٹڈ ان پاکستان، رینٹ سیکرز آر ویری ویل پروٹیکٹڈ ان پاکستان۔ تو اس کی تھوڑی سی تاریخ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ 2012 میں نے یہ سٹارٹ کیا، اس وقت ایف بی آر کے چیئرمین علی ارشد حکیم تھے، وہ ہم سے ڈیٹا شیئر کرنے پر راضی ہوئے۔ کچھ ڈیٹا جب شیئر ہوا تو ہم نے 3.5 ملین ریچسٹ آف رچ ایسے ٹیکس پیئر نکالے کہ ایسے ٹیکس ایویڈرز نکالے کہ جو پوش لوکیلٹیز میں رہتے ہیں، جو ٹریول فریکوینٹلی کرتے ہیں، اتنا فریکوینٹلی کرتے ہیں کہ پاسپورٹ ایکسپائر ہونے سے پہلے ان کو نیا پاسپورٹ چاہیے ہوتا ہے، جن کے یوٹیلیٹی بلز ہائی ہیں، جو آرمز لائسنس رکھتے ہیں، سو آن اینڈ سو فورتھ، لیکن ان کے پاس NTN نہیں ہے۔ تو یہ ایک سٹوری بنی دنیا میں، CNN نے سٹوری کی اس پہ، اور اس کے بعد جب مجھے ملک چھوڑ کے جانا پڑا تو میں نے رشیا کو ہیلپ کیا، اور رشیا نے اس سے بہت سارے ٹیکس ایویڈر پکڑے اسی ماڈل کو یوز کرتے ہوئے۔ میں نے اسٹیٹ آف مشیگن کے پہ یہ ماڈل چلایا تو $1 ملین وہ ایک دن کا بچا رہے ہیں، $365 ملین ایک سال میں بچا رہے ہیں۔ تو فرمائیے نا ملک صاحب، یہ ماڈل کیا ہے جس کی یہ کیا ہوگا کہ جو اساسے ٹیکس کے جن کو ٹیکس ہونے چاہیے وہ نہیں چھپ سکیں گے، اور ٹیکس جو ہمارا نہیں دینے والا ہے اس تک ہم پہنچ سکیں گے؟ یہ کیسے ہوگا دونوں کے اشتراک سے؟ جی بالکل، جی میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اس میں یہ ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا سرچ انجن ہے۔ اس کے 3 کمپوننٹس ہیں، ایسٹس، اونرشپ اور کنزمپشن پیٹرن۔ اب جو نادرا کے پاس ڈیٹا ہے، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ نادرا کے پاس ہر قسم کا ڈیٹا ہے، نہیں، یہ بڑا انٹیلیجنٹ، سمارٹلی ڈیزائنڈ آرکیٹیکچر ہے نادرا کے پاس، جس میں ڈیٹا اونرشپ ریلیونٹ اداروں کے پاس ہے، FIA کے پاس اور امیگریشن کے پاس مسافروں کا آنے جانے والا ڈیٹا ہے، نادرا کے پاس نہیں ہے۔ FBR کے پاس کنزمپشن کا ڈیٹا ہے، نادرا کے پاس نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن کے پاس ووٹر لسٹ کا ڈیٹا ہے، نادرا کے پاس نہیں ہے۔ احساس یا BISP کی منسٹری کے پاس پور خواتین کا ڈیٹا ہے، نادرا کے پاس نہیں ہے۔ نادرا کے پاس کیا ہے؟ ایک تکنیکی صلاحیت ہے کہ ایک اس کا ایسا آرکیٹیکچر ہے جو ان تمام ڈسپریٹ ڈیٹا بیسز کو کے ہکس کو ایک شناختی کارڈ کے ہک کے ساتھ اٹیچ کر کے اور اس ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ کے لیے اس کی گڈ گورننس کے لیے ایک چیز بنا کے دے دیتا ہے جو کہ ان کی سروس ڈیلیوری کو امپروو کرتا ہے۔ گویا ملک صاحب بڑی امپورٹنٹ بات کی آپ نے، بڑی امپورٹنٹ بات کی اور سمجھ میں آئی بات کہ نہیں ہے، نادرا کے پاس خود نہیں ہے وہ، لیکن یہ FBR کے پاس کنزمپشن کا ڈیٹا ہے بڑا امپورٹنٹ، FIA کے پاس ٹریول کا ڈیٹا ہے، دوسرے محکموں کے پاس اپنے ڈیٹا ہے، لیکن آپ کے پاس صلاحیت ہے، آپ کے پاس وہ آرکیٹیکچر ہے جس سے کہ آپ اس کو کلو کر لیں گے اور کلو کر کے اس کو آپ اس کو پروسیس کر کے اپنے ڈیٹا کے ساتھ، اپنے
فیملی ٹری کے ساتھ اور اس کی جو آپ کے پاس ڈیٹا ہے اس کے ساتھ اس کا ملاپ کر کے آپ بتا سکتے ہیں کہ کسی آدمی کی کیا صلاحیت ہے, کس پاکستانی کی کیا صلاحیت ہے, اور وہ تیاری ہے. بالکل صحیح جی, وہ تیاری ہے ہمارے پاس. یہ ٹیکنیکل نو ہاؤ ہے, وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا انجن ہم نے لکھ لیا ہے. اب جب یہ ادارے کوآپریٹ نہیں کریں گے تو یہ نہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ مطلب کیا انہوں نے دینا ہے, ان کو بالکل بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. اگر ہمیں فل ڈیٹا ریپوزیٹریز نہیں ملیں گی تو جو سٹینڈرڈ ڈیویشن ہے, اب میں ٹیکنیکل ڈسکشن میں نہیں جاتا, وہ لارج ہو جاتی ہے. جب زیادہ ڈیٹا آئے گا کنزمپشن کا تو سٹینڈرڈ ڈیویشن جو ہے وہ 1 سے نیچے ہوگی, کم ہوگی تو ایکوریسی زیادہ ہوگی ہماری پریڈکٹیو انالیٹکس کی. تو اب جب وہ ڈیٹا ہم سے شیئر نہیں کرتے تو وہ ہمیں ہیمپر کرتے ہیں, وہ بیریئر کریٹ کرتے ہیں اس چیز کے لیے کہ جو ہم انہیں ان کے بزنس کو امپروو کرنے کے لیے کر کے دینا چاہتے ہیں. اب یہی کر رہے ہیں نا پرائم میں منسٹر, کسی ادارے کے خلاف نہیں بول رہا. بالکل میں سمجھ گیا, مگر حکومت پاکستان, عمران خان کی حکومت اب یہی کر رہی ہے نا کہ اس کو ممکن بنا رہی ہے, ایک قانون بنا رہی ہے, اس کے تحت اس کو ممکن بنا رہی ہے کہ اس کو جوڑا جائے, اور پھر وہ جو آپ میجک کی بات کر رہے ہیں, نیئر میجک ہے, وہ پھر ڈیلیور ہو, پھر یقیناً اس کا تو بے پناہ فائدہ ہے. انشاءاللہ وہ ہو پائے گا اس آرڈیننس کے تحت یا حکومت کے حکم کے تحت. میں تو یہ کہہ رہا تھا, میں نے تو ایک سٹاپ گیپ میئر دی ہے اب کامران بھائی. میں نے یہ کہا ہے کہ دیکھیے ابھی بھی تو میرے 13 انجینئرز, نیٹ ورک انجینئرز FBR کا ڈیٹا ہمیں نہیں دیا. اگر دنیا میں چلا گیا تو اس کو سسٹم کو سٹیبل کرنے کے لیے 1000 سے زیادہ گھنٹے انہوں نے صرف کیے, اور وہی اس کو واپس لے کے آ رہے ہیں FBR کی ٹیم کے ساتھ. ان کی ٹیم بھی کام کر رہی ہے لیکن ہم سپورٹ کر رہے ہیں. تو اگر سٹاپ گیپ میئر کے تحت ہمیں ان گڈ فیتھ وہ دے دیتے ہیں ڈیٹا اور ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہم ان کو رزلٹ دے دیتے ہیں 1 مہینے کے بعد, تو وہ بے شک ہمارے سرور سے ڈیٹا ڈیلیٹ کر دیں, لیکن ایٹ لیسٹ رزلٹ تو دیکھیں, کیونکہ FBR کا کام ٹیکس ایڈمنسٹریشن اور ٹیکس کلیکشن کو بڑھانا ہے. تو اگر ہم بڑھا رہے ہیں ان کی استبداد تو ان کو میرے خیال میں دیکھیں نا, جو پروپرائٹی انفارمیشن ہے, ڈیٹا پروٹیکشن ہے, جو کہ ٹیکس پیئر کی انفارمیشن ہے, بہرحال وہ قانونی اور آئینی طور پہ ذمہ دار ہیں اس کی پروٹیکشن کرنے کے. ہمارے انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہیں کہ ہمیں اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے. بالکل پروٹیکٹ, اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے. ہم اس کو سٹیزن کی پرائیویسی کو بھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے, لیکن ایک سٹڈی کے طور پہ کہ یہ پریڈکشن جو ان کو ہیلپ کرے گی ٹیکس کلیکشن میں, یہ ہم کر کے ان کو دینا چاہتے ہیں. اگر اس پہ کوئی لیگل فریم ورک دوبارہ ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے تو ضرور کرنا چاہیے, اور میرا خیال میں حکومت اسی جانب بڑھ رہی ہے. اچھا یہ بتائیے گا ملک صاحب کہ کیا الٹیمیٹلی جو ہمارا یہ جتنی آپ نے کیپیسٹی کی بات کی نادرا کی, اور ہم روزانہ اس کی صورتحال دیکھتے ہیں, بہت امپریسو ہے. ابھی یہ جو ہمارا ویکسینیشن کا پلان چل رہا ہے, جو پورا ہماری کووڈ مینجمنٹ چل رہی ہے, اس میں بڑا امپورٹنٹ نادرا کا کرٹیکل رول رہا ہے. کیا ہم ایک ایسے مینجمنٹ کی طرف جا رہے ہیں کہ ایک آرکیٹیکچر کی طرف جا رہے ہیں کہ ہم بھی ایک آئیڈیل اپنی نیشنل سیکیورٹی آئیڈینٹیفیکیشن جیسے US کے اندر ہے, دوسرے ملکوں کے اندر ہے, انڈیا میں بھی آدھار یہ کارڈ وغیرہ سامنے آیا ہے, کہ ہمارا بھی جو کارڈ ہو اس کی وہی کیپیسٹی ہو, وہی اس کا ڈیپتھ ہو اور اس کی پینیٹریشن ہو جیسے کہ US کے سوشل سیکیورٹی کارڈ نمبر وغیرہ کی ہے؟ اس سے بہتر ہوگی انشاءاللہ, کیونکہ ہم پائنیئر ہیں. ہم نے جب یہ بائیو میٹرک سسٹم کو سوشل سیکیورٹی کی طرف لے کے گئے, نیشنل سیکیورٹی سے میں اتنا اس کو جوڑنا بھی نہیں چاہتا اور نہ جوڑنا چاہیے, یہ سوشل سیکیورٹی کا ID فار ڈیولپمنٹ میں بنانا چاہتا ہوں. تو اس پہ ہم پائنیئر ہیں. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جب پاکستان میں سیلاب آئے تو وطن کارڈ کا اجرا ہوا, ہم سے ورلڈ فوڈ پروگرام نے سیکھا اور انہوں نے اپنا کارڈ بنایا جس کا نام ہے اسکوپ کارڈ. اس کو نوبل پرائز ملا ہے. کس سے سیکھا؟ ہم سے سیکھا. انڈیا نے آدھار کارڈ, اس آدھار نمبر دینا اس وقت شروع کیا جب پاکستان 75 ملین لوگوں کو کارڈ دے چکا تھا. کس سے سیکھا؟ پاکستان سے سیکھا. میں اس وقت 130 ملکوں کو دیکھ رہا تھا نادرا میں آنے سے پہلے ایز چیف ٹیکنیکل ایڈوائزر,
اور دے سلیکٹڈ می آن اوپن میرٹ فار اے ریزن کہ بھئی میں ان ملکوں کو کے سٹینڈرڈ سیٹ کروں لیگل آئی ڈی کے فریم ورک کے. تو اب وہ نادرا کو اگر باہر پوائنیئر مانا جاتا ہے تو ہم اس سسٹم سے بھی بہتر سسٹم بنانا چاہتے ہیں جو باقی دنیا میں ہے, بیکاز وی ور فرسٹ. اب ہم ایسی کچھ اور چیزیں کرنے چاہ رہے ہیں کہ جس میں ہم دنیا میں پہلے نمبر پہ ہوں گے, وہ پہلی بار نیشنل آئی ڈی پہ ہی امپلیمنٹ ہوگی. ایک دو نیوز آپ کو اگلے ہفتے یا چند ہفتوں میں بھی مل جائیں گی جس میں ہم وہ فرسٹ ٹائم کر رہے ہوں گے پوری دنیا میں. اچھا ملک صاحب, ایک اور ہماری بڑی جو کیپیسٹی ہے وہ یہ کہ جو بایو میٹرکس ریکارڈ ہے ہر پاکستانی کا جس کے پاس کارڈ ہے, یہ بھی ہمارا ایک بہت بڑا پوٹینشیل ہے. اس پہ جہاں پہ ایک ہمارا ڈیٹا بیس ہے وہیں پہ ہمیں جرائم کی بے کنی میں یہ بڑا معاون ثابت ہوا ہے, دہشت گردی کے کیسز کے حوالے سے بڑا معاون ثابت ہوا ہے. ویسے تو یہ کہ ظاہر ہے کہ کسی بھی قوم کے لیے کہ کانفیڈینشیل معاملہ ہوتا ہے, اس حوالے سے کیا کیپیسٹی ہے اور کیا کچھ نادرا کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا؟ جی دیکھیے, دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ نادرا کا سویلین رجسٹریشن سسٹم ہے, سول رجسٹریشن سسٹم ہے. سول رجسٹریشن سسٹم اور جرائم کی روک تھام کے لیے فورینزک بائیو میٹرک سسٹم میں فرق ہے. اور یہ میرا ایک سوچا سمجھا فیصلہ تھا کہ جب ہم امپلیمنٹ کر رہے تھے تو ہم نے سویلین رجسٹریشن سسٹم چنا, بجائے اس لیے کہ عوام کو جب ہم رجسٹر کرتے ہیں ایز سویلین کرتے ہیں, ایز کرمنل نہیں کرتے. اب کرمنل سسٹم میں آپ کے رول اوور فنگر پرنٹس ہوتے ہیں اور مگ شاٹ لیتے ہیں. سویلین رجسٹریشن سسٹم میں فلیٹ فنگر پرنٹس ہوتے ہیں اور اسٹریٹ پاسپورٹ سائز آئی کے او اسٹینڈرڈ 9303 کے مطابق تصویر لیتے ہیں. تو جب ایسی تصویر نہیں ہوگی جو پیچھے بیک گراؤنڈ سفید ہوگا اور مطلب وہ چہرے کا ویکٹر انالیسس نہیں ہو سکے گا, تو وہ میچ ہونے آئے گی تو وہ لا محالہ نیگیٹو میچ ہوگا, وہ نہیں. اچھا یہ امپورٹنٹ بات ہے, جو جرائم یہ فرما رہے ہیں کہ جو فورینسک ہوتا ہے, جو پولیس یا جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو اپنا ڈیٹا بناتی ہیں, اس کی کلیکشن اور اس کی ٹیکنیکل ڈیٹیلز بالکل الگ ہوتی ہے, اور جو ایک شہری کا آپ اپنے پاس جمع کر رہے ہیں اس میں کیا میں کہہ سکتا ہوں اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. اتنا آسان نہیں ہے کہ اس کو اور اس کو مرج کر دیا جائے, یا جیسے اس کا آسان ہے ایسے اس کا بھی آسان ہے. یہ دو چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہیں میریجز کی. ایسے جی جی جی. تو ہم جیسے ایف بی آر کی استبداد بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں, اسی طرح نیشنل انٹرسٹ اور پبلک انٹرسٹ میں کوئی کیس آتا ہے تو ہم اس کو ایز ایکسپیریمنٹ لیتے ہیں, اور ہم صرف وہ ڈیٹا نہیں میچ کرتے فیشل بائیو میٹرک, وہ نہیں ہوتا کوئی بات نہیں, لیکن ٹیکسچول ڈیٹا, بایوگرافک ڈیٹا, سی این آئی سی نمبر, ایسی چیزیں ہیلپ کرتے ہیں اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو یا فیملی ٹری کو, یا ڈیڈ باڈی ان آئیڈینٹیفائڈ ڈیڈ باڈی کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں. اس قسم کے کام ہم کرتے ہیں تاکہ ایک کلوجر ہو جائے جو جس کی وفات ہوئی ہے, یا جو کوئی اگر دہشت گرد کا بارے میں پوسٹ مارٹم کرنا ہے تو اس میں ہم ہیلپ کرتے ہیں. لیکن ایک یہ بڑا ایک ویو پیدا ہو گیا ہے کہ وہ جی ہم نے نادرا کو ڈیٹا بھیج دیا. میں ایسی تمام اب جو ہیں انٹیلیجنس ایجنسیز کو بھی بتانا چاہتا ہوں, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ نادرا کو بھیجنے کے بجائے جو فورینزک لیب پنجاب میں قائم کی گئی اس کو بھیجیں, یا ایف آئی اے کی لیب کو بھیجیں. نادرا تو ایک سول رجسٹریشن سسٹم ہے جس کو آپ بھیج رہے ہیں. تو ہم نہ نہیں کرتے, ہم ہیلپ کرتے ہیں پبلک انٹرسٹ میں, لیکن یہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق ہمیں تو اس ریکویسٹ کو انٹرٹین بھی نہیں کرنا چاہیے. یہ تو بڑی امپورٹنٹ یہ جو خیر یہ بات تو آپ نے فرما دی, لیکن جو معیشت کے حوالے سے, جو اقتصادی ترقی کے حوالے سے اس وقت جو یہ مشن ہے اور یہ جس آپریشن پہ کام ہو رہا ہے, کہ جس کو آپ نے فرمایا کہ یہ جتنی جو مختلف جو ڈیٹا کلیکشن ہے ہماری, ان کو استعمال کیا جائے مشترکہ طور پہ پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے, پاکستان کے ٹیکس دہندہ کے لیے, تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ انشاءاللہ اس فائنینشیل ایئر کے اندر اس کے ریزلٹس ہم دیکھنا شروع کریں گے, کیونکہ بہت ہمیں ٹائم اس میں کنسٹرینٹس ہیں. انشاءاللہ جی. میں سمجھتا ہوں, دیکھیے اگر ہم 2012 میں جب میں نے کیا تھا 3.5 ملین لوگ جن کا ایوریج ٹیکس 100,000 بنتا تھا, اور
اگر وہی لے لیتے تو $3.5 بلین اکانومی میں آ جاتے. اسی طرح اگر آج ہم 4 یا 6 ملین ایسے ٹیکس آئیڈینٹیفائر کرتے ہیں ٹیکس ایویڈرز کو اور ان سے 100,000 ایچ منیمم ٹیکس لے لیتے ہیں تو 6 یا 8 بلین ڈالر اگر آپ لا سکتے ہیں اکانومی میں تو ہمیں کیا ضرورت ہے IMF کی اور ورلڈ بینک کی یا ان ملکوں سے مانگنے کی کہ 1 بلین دے دیں 1.5 بلین دے دیں. تو یہ ہمارے ایک نیشنل انٹرسٹ میں اور پبلک انٹرسٹ میں ہے کہ ادارے آپس میں کام کریں. بہت 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 شکریہ جناب طارق ملک. چیئرمین نادرا ہمارے ساتھ موجود تھے. حکومت کا ایمبیشس پلان. نادرا کے چیئرمین کہتے ہیں کہ نادرا کے پاس کیپیسٹی ہے کہ پاکستان میں یہ جو وہ لوگ جن کا کہ کھوج لگانا مشکل ہوتا ہے وہ ان کو ٹیکس دینا ہے, ان کے پاس اثاثے ہیں مگر وہ ٹیکس نہیں دیتے, جس کی وجہ سے ہماری آدھی معیشت جو ہے وہ انڈاکیومنٹڈ ہے, ان ٹیکسڈ ہے. آدھی معیشت سے پورا ملک چل رہا ہے. شاید یہ ناممکن ہو جائے ٹیکس چھپانا اور اس طرح کے اثاثے چھپانا, مگر بہرحال یہ ایک بہت اہم کام ہے جو کہ ہونے جا رہا ہے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے عمران خان حکومت کے اب 3 سال مکمل ہو گئے ہیں. آج عمران خان نے اپنی حکومت کی 3 سالہ کارکردگی قوم کے سامنے رکھی اور اس کی جو اچھائیاں ہیں وہ بیان کی, وہ بھی ہم بیان کریں گے, اور جہاں پر گیپس ہیں, جو مشکلات ہیں, جہاں پہ حکومت کی شدید کوتاہیاں ہیں, وہ سب بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. پی ٹی آئی حکومت کو 3 سال مکمل ہو گئے ہیں. اسی موقع پہ آج وزیر اعظم عمران خان نے عوام کے سامنے اپنی حکومت کی 3 سالہ رپورٹ کارڈ پیش کی ہے. وزیر اعظم پی ٹی آئی حکومت کی کامیابیوں اور دشواریوں کا آج احاطہ کر رہے تھے, ناکامیوں کی وجوہات بتا رہے تھے, اور پی ٹی آئی حکومت کی 3 برسوں کے دوران جو کچھ ہوا وہ عمران خان صاحب نے کارکردگی آج سامنے رکھی ہے. لیکن کسی بھی صورت میں سب کچھ اچھا نہیں ہے اور سب کچھ برا بھی نہیں ہے. مسائل بے پناہ ہیں, حکومت کی کارکردگی کوتاہیاں بھی بہت ساری ہیں اور اچھی کارکردگی بھی ہے. وزیر اعظم عمران خان نے آج ایک ایک کر کے اپنی کامیابیاں 3 سالہ کامیابیاں گنوائیں. ہم جب آئے تھے تو تقریباً $20 ارب کا خسارہ تھا. آج وہ خسارہ $1.8 ارب پہ رہ گیا. ہمارے فورن کرنسی ریزرو $23 ارب پہ ریزرو چلے گئے. ہماری ٹیکس کلیکشن پہنچ گئی ہے 4,700 ارب پہ. ہماری ٹیکس کلیکشن, ہماری ریمیٹنسز پہنچ گئی ہیں $29.4 ارب. جو انڈسٹری جو اٹھاتی ہے اکانومی, اس میں جو اضافہ ہوا ہے وہ 18% ہوا ہے. احساس کا پروگرام ہے 260 ارب پہ لے گئے. جو سب سے بڑا ہمارا پروگرام چلنے والا ہے وہ کامیاب پاکستان ہے. ہماری 40 لاکھ غریب خاندان ہیں, ان کے لیے ہر غریب خاندان کو ان میں سے ایک فرد کو سود کے بغیر قرضہ, ایک فرد کو ٹیکنیکل ایجوکیشن, ہیلتھ کارڈ, کسانوں کے لیے کسان کارڈ, ڈائریکٹ کارڈ کے اوپر اب ہم سبسڈی دیں گے. یہ انشاءاللہ سال کے اینڈ تک پورا کسان کارڈ ساری جگہ چلا جائے گا. یقیناً یہ امپورٹنٹ اعداد و شمار ہیں اور معیشت کی بہتری کے اعداد و شمار ہیں. یہ تمام معاملات جو ہیں اس میں بہتری ضرور ہوئی ہے, مگر بہت سے ایسے معاملات ہیں جس میں بہتری بہت ضروری تھی اور اس میں بہتری نہیں ہوئی. کوتاہیاں ہوئی ہیں, نااہلیاں ہوئی ہیں, اور جس کا یہ بڑی قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے معیشت کو بھی اور عمران خان حکومت کے امیج کو بھی. سب سے اہم موضوع پاکستان کا انرجی سیکٹر ہے اور خاص طور پہ پاکستان میں گردشی قرضوں کی کیفیت جو ان کی حکومت کے دوران 2 گنے سے زیادہ ہو چکے ہیں. پاکستان کے گردشی قرضوں کی یہ صورتحال پاکستان کی معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا رہی ہے اور یقیناً اس معاملے میں حکومت کی ناکامی ہوئی ہے. اسی طرح سے قومی کارپوریشنز جو کہ نااہلی, انکمپیٹنس, کرپشن اور غیر شفافیت کے معاملات کی آئیکن رہی ہیں, اس میں بھی کوئی بہت زیادہ بہتری دیکھنے میں نہیں آئی ہے. انرجی سیکٹر سے منسلک ہوں یا دوسرے ادارے, قومی کارپوریشنز کے حوالے سے بھی عمران خان کی حکومت کو بڑی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے. اور اس کی وجہ ایک اور بھی ہے, اس سے منسلک چیز یہ ہے کہ پاکستان کے پچھلے 2.5-3 سال کے دوران میں پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے نجکاری کی بھی رفتار بہت سست رہی ہے. اور یہ تمام معاملات ایسے ہیں جو حکومت کی ناکامی اور کوتاہیوں کی سب سے بڑی مثال ہیں. یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے, پی ٹی آئی کا آدھا دور حکومت کورونا کی نظر ہو چکا ہے. کورونا کے ماحول کے باوجود اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بڑے پیمانے پر انتہائی سستے قرضے دیے. حکومت نے کنسٹرکشن ایمنسٹی اسکیم جاری کی. احساس پروگرام کے تحت مستحق افراد کی بڑی اچھی مدد کی گئی ہے اور کورونا کے روک تھام و مشترکہ لاہے عمل کے لیے NCOC کی شکل میں حکومت کو ایک بہترین پلیٹ فارم ملا جس نے بہترین کارکردگی دکھائی. وزیر اعظم عمران خان 3 سال سے ہر منگل کو بلا ناغہ کابینہ کا اجلاس کرتے ہیں. بہت احسن قدم ہے, مگر وزراء اور سرکاری عہدوں کو استحکام چاہیے.
پل میں تولا پل میں ماشا فیصلوں نے گورننس کو دہلا دیا ہے۔ 3 سال میں وفاقی وزراء کو 5 بار تبدیل کیا جا چکا ہے۔ ٹیکنوکریٹس بھی زیادہ عرصے نہیں چل پاتے، جبکہ سرکاری افسران کے آنے جانے کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کی حکومت میں وزارت خزانہ کی ذمہ داری پہلے اسد عمر نے سنبھالی، پھر حفیظ شیخ مشیر بنے، ان کے بعد 3 ہفتے حماد اظہر وزیر خزانہ رہے۔ اب شوکت عزیز وزیر خزانہ اور ریونیو ہیں۔ حماد اظہر پہلے وزیر مملکت ریونیو بنے، پھر وزیر معاشی امور کا قلمدان ملا، پھر وفاقی وزارت صنعت و پیداوار کی ذمہ داریاں سنبھالیں۔ 3 ہفتے وزیر خزانہ رہنے کے بعد اب حماد اظہر وزیر انرجی ہیں۔ 7 ماہ تک اسد عمر کے پاس کوئی قلمدان نہیں رہا اور پھر انہیں وزیر منصوبہ بندی لگایا گیا۔ خسرو بختیار کو پہلے وزیر منصوبہ بندی، پھر وزارت خوراک دی گئی، اب ان کو وزارت معاشی امور میں آزمایا جا رہا ہے اور فخر امام وزیر خوراک ہیں۔ وزارت ریلوے پہلے شیخ رشید کے پاس تھی، اب اعظم سواتی کے پاس یہ قلمدان ہے۔ غلام سرور خان کو پہلے وزیر پیٹرولیم بنایا، وہاں نہ چل سکے تو ایوییشن منسٹری سونپ دی گئی۔ وزارت اطلاعات و نشریات کی ذمہ داریاں پہلے فواد چودھری، پھر فردوس عاشقوان، پھر شبلی فراز نے سنبھالی، ایک بار پھر فواد چودھری وزیر اطلاعات ہیں۔ پی ٹی آئی حکومت میں ٹیکنوکریٹس بھی زیادہ عرصے نہیں چل سکے۔ 3 سال میں ایف بی آر کے 7 چیئرمین تبدیل ہوئے۔ پرسوں معاون خصوصی ریونیو ڈاکٹر وقار مسعود مستعفی ہو گئے۔ سابق چیئرمین ایف بی آر شبر زیدی نے بھی علیحدگی میں غنیمت جانی تھی۔ معاون خصوصی ندیم بابر سے پیٹرولیم بحران پر تحقیقات کی وجہ سے استعفیٰ لیا گیا۔ شہزاد قاسم سید کے استعفے کی وجہ بھی سامنے نہیں آئی۔ پچھلے سال جولائی میں معاون خصوصی تانیہ اندروس اور ڈاکٹر ظفر مرزا نے بھی استعفیٰ دیا۔ بورڈ آف انویسٹمنٹ میں ہارون شریف، نعیم زمیندار، زبیر گیلانی اور عاطف بخاری چیئرمین کے عہدے پر آئے اور چلے گئے۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے 9 سیکریٹریز تبدیل ہوئے، 5 سیکریٹری خزانہ، جبکہ وزارت تجارت اور داخلہ کے 4 سیکریٹریز کو تبدیل کیا گیا۔ 3 سال میں 4 بار چیف سیکریٹری پنجاب اور آئی جی پنجاب کے عہدے پر 6 بار ٹرانسفر پوسٹنگ ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت۔ اللہ حافظ۔